بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدقة اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی، سورہ مبارکہ شورا کی وہ معروف آیت کہ کان بھی آشنا بفیض مقدس، حافظہ بھی آشنا اور زبان بھی آشنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اتنی کثرت سے سنی گئی میں ذہنوں میں محفوظ آیت کا نہ ترجمہ نہ تفسیر. اس وقت مجھے نہ اس سے بحث ہے کہ قربا سے کون مراد ہے، نہ اس سے بحث ہے کہ مودت کے معنی کیا ہیں، ناظر کے مفہوم سے اس وقت کوئی گفتگو پیش نظر ہے. ذہن میں سوال ہے تو صرف ایک کہ آخر قربا کی مودت کو اجر کیوں قرار دیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوال اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ اپنی وحدانیت میں ایسا یکتا و منفرد ہے کہ سنت الہیہ میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی حوالے سے اللہ کا کوئی شریک قرار پائے. وہ چاہتا ہے کہ عبادتیں ہوں تو اس کے لیے اگر بندے مدد مانگیں تو اس سے مانگیں، اگر سر جھکائیں تو اس کے سامنے سر جھکائیں. وہ اپنی ذات کے علاوہ نہ کسی اور کی عبادت کا قائل، نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی اور کی بالادستی، کسی اور کی قدرت کو تسلیم کرو. جو کچھ بھی کرو اس کے لیے کرو. اور اس کے محترم انبیاء حضرت ابراہیم جیسی شخصیت، اس نے یہ کہا کہ پروردگارا میری ساری عبادتیں تیرے لیے، ساری نمازیں تیرے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری موت و حیات سب کچھ اللہ کے لیے. تو جہاں سب کچھ اللہ کے لیے ہو، ہمیں سبق یہ دیا جائے. پچھلے تمام انبیاء یہی درس دیتے رہے اور یہی درس اسلام نے بھی مختلف حوالوں سے ہم تک پہنچایا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل کے تمام راستے رب العالمین کی طرف جانے چاہیے. وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب قربا سے مودت کے سوا کوئی اور اجر کا تقاضا نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. مودت کہ کم سے کم مفہوم میں لفظ محبت
मुतरादिफ करार दिया जाता है। मोहब्बत नाम ही ये है इस चीज का कि अपने आप को महबूब के नाम के लिए, महबूब की जात के लिए वक्फ कर दिया जाए। अपनी पसंद नहीं, महबूब की पसंद, अपनी खुशी नहीं, महबूब की खुशी, अपनी राहतें नहीं, महबूब की राहतें। तमाम तर फिक्र और अमल का मरकज अगर कोई होता है तो महबूब होता है। अब कुर्बा जो कोई भी हो, है तो गैर खुदा, है तो दुनिया ही के अपराध। अल्लाह जो कहता है कि सब कुछ मेरे लिए हो, वही अल्लाह कह रहा है कि मुअद्दत करो कुर्बा से, यानी अब सब कुछ कुर्बा के लिए करो। सुभान अल्लाह। मुअद्दत का तो मफ़हूम ही ये है ना कि अब जो कुछ होगा वो सब महबूब के लिए होगा। तो वो जो कल तक कह रहा था कि सब कुछ मेरे लिए, अब कह रहा है महबूब के लिए, और महबूब कोई और नहीं है, दुनिया का है। नाम कुछ भी हो, शख्सियतें कोई भी हो, है तो दुनिया की ना। तो अल्लाह अपनी जात से हटकर दुनिया से मोहब्बत की तलकीन कर रहा है, अपने हबीब से कह रहा है ये तकाजा करो। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? तो तफसीली बहसों से पहलू बचाते हुए मुख्तसर लफ्जों में अर्ज करूं कि हुक्म इलाही या हुक्म इलाही न हो, कोई फरमान, किसी दूसरे की कोई फरमाइश, दो सूरतों में उन पे अमल होता है। या वो फरमाइश हुक्म बन के आती है तो गोया हाकिम की हुकूमत की कुव्वत उस पर अमल करवाती है। जो हुक्म देता है उसकी ताकत उस हुक्म के सामने सर झुकाने में मजबूर करती है। यूं कहिए कि किसी की फरमाइश को पूरा करने की दो सूरतें हैं, या बाहर की कुव्वत के जरिए से फरमाइश कबूल की जाती है, या अंदर की तलब के जरिए से फरमाइश कबूल की जाती है। अगर बाहर की कुव्वत से हुक्म दिया जाए तो वो हुक्म उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक हुक्म देने वाले की कुव्वत मौजूद होती है। मुल्क के कवानीन हो, हुक्मरानों के बनाए हुए ज़ाब्ते हों, माशरे के तकाज़े हों, ये तमाम बातें उस वक्त तक काबिल अमल हैं जब तक हाकिम के नुमाइंदे सर पे मुसल्लत हैं, माशरे के अफराद देख रहे हैं। तो उनके देखने की खैर हद तक कोशिश ये है कि वही कुछ किया जाए जिसे माशरा मंजूर करता है। खानदान के बनाए हुए कवानीन हैं, तो जब तक खानदान का सरपरस्त सर पे मौजूद है और कोई किसी के सामने जवाबदेही का मरहला है तो वहां तक उसकी पाबंदी की जाएगी। लेकिन वो फरमाइशें जिसे अंदर की आवाज से कबूल किया जाता है, वो इन खारजी जराए के मौजूदगी की मोहताज नहीं है। वो कौन सी बातें होती हैं? वो बातें होती हैं जो किसी महबूब जात की पसंद को सामने रखकर इख्तियार किया जाए। हम अमल जब करते हैं तो अमल आमतौर पर जब अंदर की आवाज से करते हैं तो अंदर की आवाज कब उठती है? जब हम ये देखते हैं कि किसी ऐसी जात की खुशी मकसूद है कि जो महबूबे नजर है, जिसकी खुशी को हम अपनी खुशी समझते हैं, जिसको राहत पहुंचाना अपना फरीजा समझते हैं। तो जब महसूस किया कि इस अमल में उसके लिए खुशी है तो उसके लिए अंदर से आवाज उठती है ये अमल करो। कोई निगरान सर पे नहीं होता, कोई हुक्म पे अमल कराने वाला नहीं होता, बल्कि ये अंदर की सदा होती है। ये अंदर की सदा मोहब्बत का नतीजा है और वो बाहर का अमल हुक्म का नतीजा है। हुक्म का अमल फर्ज बन के आता है और मोहब्बत का तकाजा बहतौर मोहब्बत ही का तकाजा है। तो अब फर्ज तो जाहिर है अल्लाह जो कुछ भी कह रहा है वो इंसानियत पे फर्ज है। अगर वो नमाज के लिए कहे, रोजे के लिए कहे, हज के लिए कहे, ज़कात के लिए कहे, सब चीजें फर्ज है ना। 1,24,000 पैगंबर आते रहे,
ایک ہی دین لے کے آتا رہا. قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لاتے رہے. جو دین آدم کا تھا وہی نوح کا تھا, وہی ابراہیم کا تھا, وہی موسیٰ, عیسیٰ, پوری فہرست ایک انبیاء کے ساتھ گنا دی گئی کہ یہ سب انبیاء ایک ہی دین کی تعلیم دیتے رہے. تو جب ایک ہی تعلیم دین کی تعلیم دے رہے تھے تو بار بار نبی کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے کہ ہر نبی جب آتا تھا تو حکم الہی پہنچاتا تھا, فرض بنا کر دین کو پیش کرتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا تھا. اب فرض تو محتاج ہے قانون نافذ کرنے والے کی قوت کا. نبی گیا, وہ قوت نافذہ گئی, قوت نافذہ گئی, دین رخصت ہو گیا. پھر نیا نبی آیا, پھر تعلیم دی, پھر اس نے اسی طرح حکم پہنچایا, پھر نبی گیا, دین چلا گیا. یہ اللہ مسلسل اس عمل کو جاری کیے ہوئے ہے, اس لیے کہ اس کے خزانہ نبوت میں بے پناہ نبی موجود ہیں. وہ یکے بعد دیگر نبی بھیجتا جا رہا ہے. اگر ہر نبی ایک ہی پیغام لے کے آ رہا ہے تو انبیاء کے آنے کا سبب یہ ہے کہ صرف پچھلے نبی کا دین باقی نہیں رہا, تبھی تو دین آیا ہے. معلوم ہوا کہ جو قوت نافذہ کا محتاج ہوتا ہے وہ دین اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ قوت پشت پہ ہوتی ہے. نبی چلا گیا, دین بھی رخصت ہو گیا. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ خزانہ الہی کا آخری نبی آ جائے, اب اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہ ہو, تو اب اس کے حکم کو, اس کی پہنچائی ہوئی شریعت کو, اس کے لائے ہوئے دین کو اگر وہ بھی چھوڑ کے ویسے ہی چلا جائے جیسے پچھلے چلے گئے تھے, تو ایسی صورت میں یہ دین باقی نہیں رہے گا. اب اس دین کے بقا کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے حکم کا پابند نہ کیا جائے بلکہ محبت کے تابع کر دیا جائے. اس لیے کہ حکم کے تابع چیز تو تبھی تک رہے گی جب تک حاکم موجود ہے, حکم دینے والا موجود ہے. اب نبی تو چلا جائے گا تو پھر دین کیسے باقی رہے؟ تو اس دین کو حکم کا تابع نہ کرو بلکہ محبت کا تابع کر دو, محبت کے تابع کر دو. اور محبت کا تابع بھی کس کے ظاہر ہے کہ خدا کی محبت. دین تو تبھی ہوگا نا کہ اس خدا کے حکم کا عمل تو تبھی ہوگا کہ جب خدا کی محبت ہو. لیکن کیا کریں کہ انسان کسی مجرد وجود پر سے محبت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. انسان خود ایک وجود رکھتا ہے, جسمانی وجود. وہ چاہتا ہے کہ محبوب نظر نگاہوں کے سامنے ہو. محبوب نظر تبھی محبوب نظر بنے گا جب نظر میں سما سکے. جو نظروں کی حدود سے بالا تر ہو وہ کبھی محبوب نظر نہیں بن سکتا. محبت کے لیے سالڈ وجود, ٹھوس وجود موجود ہونا چاہیے, کانکریٹ وجود ہو تب محبت ہو سکتی ہے. تو اب اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کریں تو وہ دین نہیں ہوگا. چنانچہ کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جو ایسے ہوں کہ ان کی اطاعت میں محبت پہ کتنا ہی وابستہ ہو جائے انسان, ان کی محبت پہ کتنا ہی امتحان چھوڑ دے, لیکن کہیں اس کا قدم صراط مستقیم سے ڈگمگانے نہ پائے. نعرہ چنانچہ اس نے محبت کو, مودت کو شریعت کے ساتھ ساتھ, شریعت تو احکام کا نام ہے نا, لیکن شریعت پہ اس لیے عمل نہ کرو کہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے. شریعت پہ اس لیے عمل کرو کہ تمہارے محبوب کی محبوب چیز شریعت ہے. نماز اس لیے نہ پڑھو کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے. نماز اس لیے پڑھو کہ ان نمازوں کے لیے انہوں نے گردنیں کٹائی ہیں, انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی محبوب ترین چیز تھی. روزہ اس لیے رکھو کہ ان کی پسندیدہ چیز ہے. اگر محبت ہوگی تو یہ عمل خود بخود اختیار کرتا چلا جائے گا انسان. اس لیے کہ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ من تو شدی تو منشود, من تو شدم تو منشود, تو منشودی, میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. ہمارے پنجابی میں بھی کہا گیا کہ رانجا رانجا آندیا میں اب بے رانجا ہوئی. اب جو شخص عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کو ہی اپنا کمال سمجھتا ہے. تو محبوب ایسے ہوں کہ جن کے رنگ میں رنگا جائے تو خدا پرستی کی انتہا تک انسان پہنچ جائے, خدا شناسی کی منزل حاصل کر جائے.
اس لیے اللہ نے کچھ ایسے بندے منتخب کیے کہ جو بندے اس مقام پہ فائز تھے کہ جن کی زندگی میں کوئی عمل بھی منشاء الہی سے باہر نہیں تھا. اب ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو تم بھی منشاء الہی کے تابع ہو جاؤ گے. اچھا اب یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ مودت اور محبت اس لیے تھی کہ دین باقی رہے. لیکن جہاں کہیں محبت کے راستے میں وقت کا فاصلہ آ جائے یا مکان کا فاصلہ آ جائے اور یہ فاصلہ بے انتہا طولانی ہو جائے تو محبت بھی دم توڑ دیتی ہے. 1400 سال پہلے آنے والی شخصیتیں دنیا سے آ کے گزر گئیں. اب مکانی اعتبار سے بھی ہم سے دور, زمانی اعتبار سے بھی ہم سے دور, اور یہ دوری اتنی دور کی کہ ہم نے نہ ان کی صدا سنی, نہ ان کی شکل و صورت دیکھی, نہ ان کی صفات سے براہ راست آشنا ہوئے. جو کچھ سن رہے ہیں لوگوں کی زبانی سن رہے ہیں. ابھی محبت باقی کیسے رہے, محبت باقی کیسے رہے؟ تو بقائے محبت کے, بلکہ یوں کہوں کہ محبت تو پہلے, بقا تو بعد کی بات ہے. محبت پیدا کیسے ہو؟ محبت کوئی حکم تو دیا نہیں گیا کہ حکم تو ہے نہیں کہ کہہ دیا جائے یہ کام کرو, محبت کرو, اور کہہ دیا جائے محبت کرو میں محبت شروع کر دوں. محبت کے لیے تو ہمارے زبان میں روزمرہ یہ کہا جاتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی. تو جو چیز ہو جاتی ہے اسے حکم دے کے تو نہیں نافذ کیا جا سکتا. تو محبت ہوتی کیسے ہے؟ دیکھیے محبت کا ہر تقاضا اندر کی آواز ہے, تو محبت خود بھی اندر کی آواز ہے, باہر کا حکم نہیں ہے. کہنے سے محبت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد سے کہیں کہ اہل محبت سے محبت کیا کرو, ہمارے کہنے سے محبت نہیں ہوگی. پھر محبت کیسے ہوگی؟ محبت دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے, یا کسی کے فضائل سے آگاہی ہو یا کسی کی قربانیوں سے آگاہی ہو. کسی کی خوبیاں سنے تو محبت ہوتی ہے, کسی کے ایثار و قربانی کی داستان, اس نے ملک کے لیے یہ کیا تھا, اس نے قوم کے لیے یہ کیا تھا, اس نے میرے لیے یہ کیا تھا. جہاں بھی ایثار کی کہانی ہوگی جذبہ محبت بیدار ہو جائے گا. اور جہاں بھی خوبیاں ہوں گی, بڑا نیک ہے, بڑا صالح انسان ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا غریبوں کا خیال کرنے والا ہے, بڑا سخی ہے, جتنی خوبیاں گناتے جائیں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو محبت کیا فضائل سے ہوتی ہے یا کسی کے ایثار و قربانی کی داستان سے ہوتی ہے؟ جب خوبیوں کا بیان ہو اس کو ہم فضائل کہتے ہیں, جب ایثار و قربانی کا تذکرہ ہو اسے مسائل کہتے ہیں. اب ضروری ہے کہ وہ محبت جو دین کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے ان ہستیوں کے فضائل اور مسائل کا تذکرہ مسلسل ہوتا رہے. پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا علی سے محبت کیا کرو, حسین سے محبت کیا کرو. صرف ہم علی کے فضائل سناتے جائیں گے, حسین کے مسائل سناتے جائیں گے, محبت خود بخود بیدار ہو جائے گی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. چنانچہ بزرگان محترم, آج مسلمانوں میں دین کے فروغ کی ایک صورت تو یہ ہے جو فرش ازا کے اوپر دین کا تذکرہ ہوتا ہے, اور ایک اس سے باہر کی دنیا ہے. باہر کی دنیا دین کو نافذ کر رہی ہے بندوق کے ذریعے, دین کو نافذ کر رہی ہے تلوار کے ذریعے, دین کو نافذ کر رہی ہے خون بہا کے. لیکن محبت کی سطح پر لوگوں کو قریب بلا کر دین سے آگاہ کرنا یہ سرائے فرش ازا کے اور کہیں نہیں. کیا رحمت للعالمین کا دین رحمت بن کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تب تو غارت گری اور دہشت گردی بنا کر ہی پیش کیا جاتا ہے. تو جو دہشت گردی کے ترجمان ہیں وہ محبت سے ناآشنا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں محبت کے جذبے کے لیے کوئی جنریٹر نہیں ہے جو چارج کر سکے. محبت کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یہ فرش ازا کا جنریٹر بہت ضروری ہے. چنانچہ یوں سمجھیے کہ دین کی بقا کے لیے محبت درکار ہے, محبت کی بقا کے لیے فرش ازا درکار ہے.
اور جب فرش ازا محبت کی بقا کا ذریعہ ہے تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں دین کے خادم ہیں. میں تقریر کر کے دین کی خدمت نہیں کر رہا, میں مسائل بیان کر کے دین کی خدمت نہیں کر رہا. دین کی خدمت وہ ہستیاں کر رہی ہیں جو اس فرش ازا پہ آنے کے جذبے کو پروان چڑھا رہی ہیں, جو اس محبت کو تقویت پہنچا رہی ہیں. اس لیے کہ جتنی محبت بڑھتی جائے گی دین شناسی کی خواہش خود بخود بڑھتی جائے گی. یہ سمجھ کے کہ ہمارے محبوب کی محبوب چیز دین ہے تو پھر دین کی آگاہی کی خواہش بڑھتی جائے گی. تو پہلے بنیادی چیز محبت کا وجود ہے, اس کے بعد دین سے وابستگی شروع ہوگی. تو اب وجود محبت کے لیے یہ فرش ازا, اور یہ فرش ازا کیسے قائم ہے؟ یاد رکھیے دنیا کا اصول ہے کہ جو چیز دوسروں کو دینی ہو پہلے وہ میری اپنے پاس بھی ہو. کوئی دولت مند ہوگا تو دوسروں کو دولت دے سکے گا, کوئی صاحب علم ہوگا تب پھر دوسروں کو علم بانٹ سکے گا, کوئی دیندار ہوگا تو دین دے سکے گا. آج جو جگہ جگہ سے کفر کے فتوے آ رہے ہیں ان سے توقع نہ کیجیے کہ وہ ایمان بانٹیں گے, جو ان کی جھولی میں ہے وہی کچھ تو دیں گے. کیونکہ ہم تو عہد ابتدائی اسلام میں دیکھتے ہیں ذات پیغمبر ہو یا صحابہ پیغمبر ہو, وہ کافروں کو مسلمان بنا رہے تھے, گمراہوں کو صراط مستقیم پہ لا رہے تھے, جو نیکیوں سے ہٹے ہوئے تھے ان کو نیکی کا راستہ دکھا رہے تھے. آج کا مسلمان اپنے تمام علامات اسلامی رکھتے ہوئے صرف ایک کام کر رہا ہے کہ یہ کلمہ وہ بھی اسلام سے خارج, وہ کلمہ وہ بھی اسلام سے خارج, یہ بھی کافر وہ بھی کافر. تو مطلب یہ ہے کہ پچھلوں کے پاس ایمان تھا, ایمان بانٹتے تھے, سرمایہ کھو رہے تھے, دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے پاس تو وہ شے ہو. اب اگر محبت کی تقسیم کرنی ہے, محبت کے جذبے کو بانٹنا ہے, محبت دلوں میں پیدا کرنی ہے تو اس کو دینے کے لیے دینے والا خود بھی محبت کا مالک ہو, خود بھی محبت کا مالک ہو. اگر جذبہ محبت سے محروم ہوگا تو وہ دوسروں میں محبت پیدا ہی نہیں کر سکتا, اس کے پاس ہوگی تبھی تو بانٹے گی. تو اب اس قرۂ ازل پر جتنے بھی انسانی رابطے اور رشتے تھے جنہوں نے اس بنیاد کو قائم کیا, جنہوں نے عزاداری کو دین کی بقا کے لیے ضروری سمجھا, انہوں نے اس عزاداری کی امانت کو سپرد کیا اس ذات کے کہ جو دنیا کو خود محبت کا خزانہ رکھتی تھی اور محبت بانٹ سکتی تھی, اور وہ ذات کوئی اور نہیں تھی, وہ ماں کی ذات تھی. ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں کہ جو جذبہ محبت آل محمد سے سرشار ہو, تو چونکہ ان کو اللہ نے ممتا کا بے پناہ خزینہ دیا ہوا ہے, ان میں صلاحیت ہے کہ اس محبت کو دوسروں میں منتقل کر سکیں. اسی لیے سید سجاد نے ابتدائی عزاداری میں عزاداری سپرد کی ہے تو جناب زینب نے سپرد کی ہے. گویا یہ کہ ایک ماں کے حوالے کر دو عزاداری, اب ماں ہی ہے جس کو پروان چڑھائے گی. اب کسی کو عزاداری کی طرف راغب کرنے کے لیے نہ مارنے کی ضرورت ہے, نہ ڈانٹنے کی ضرورت ہے, نہ حکم سنانے کی ضرورت ہے. ابھی بچے نے آنکھ کھولی تھی, ابھی ذرا سے ہاتھوں میں حرکت آئی تھی تو اسے حسین حسین کہہ کر سینے پہ مارنے کا سبق دیا گیا, یا علی کہنے کا درس دیا گیا. ماں گود میں اٹھائے اٹھائے مجلسوں میں جاتی رہی, فرش ازا پہ بیٹھ کر اسے بتایا گیا کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جسے اطمینان سے سننا چاہیے, کوئی کھیل کود نہیں, کوئی شرارت نہیں. وہ بچہ جو پہلے دیکھتا تھا کہ میرا ہنسنا میری ماں کو بہت پسند ہے, اس فرش پہ آیا تو ماں کے رویے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں ہنسنے کے بجائے مجھے رونا چاہیے. بتائیے کہ یہاں پر تعلیم کے لیے وہ جتنے رائج طریقے ہیں آپ کے, ان سب سے ہٹ کر بالکل فطری انداز میں بچے کو تربیت دی گئی. اب محبت آل محمد کوئی اوپر سے ٹھوسی ہوئی چیز نہیں, کوئی پڑھایا ہوا سبق نہیں, کسی استاد کا دیا ہوا درس نہیں, بلکہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے. اب محبت مزاج کا وہ حصہ بن گیا کہ اب فطرت میں اور محبت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اب اس کی
محبت کون دیتی ہے؟ وہ ماں دیتی ہے کہ جس نے پال کر بچوں کو جوان کیا. ان ماؤں سے پڑھ کر خوش نصیب کوئی ماں نہیں ہے کہ جس ماں کے سپرد یہ عظیم امانت دی گئی ہو کہ تمہیں محبت آل محمد کے چراغ کو روشن رکھنا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. دنیا کی تمام تحریکیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک اس تحریک کے پیچھے جذبہ زندہ رہتا ہے. اگر جذبہ نہ ہو تو تحریک نہیں ہوتی، رسم بن جاتی ہے. پھر عادتاً لوگ تحریک کو دہراتے رہے اور بات رہے، رسماً دہراتے رہے اور بات رہے. تحریک وہ جو انقلاب برپا کر دے وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. اس قوت کو زندہ رکھنے کے لیے جذبہ کا زندہ رہنا ضروری ہے. جذبہ اب بحث طویل ہو جائے گی. جذبہ سب سے انسان کی صلاحیتوں میں، انسان کو ودیت ہونے والی چیزوں میں سب سے کم عمر چیز جذبہ ہے، جس کا عرصہ قیام بہت مختصر ہوتا ہے. ابھی غصہ آیا تھا ایک لمحے میں، کچھ دیر کے لیے آگ بگولا ہو گئے، ایک طوفان برپا کر دیا، چند لمحے گزرے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. نفرت کا، محبت کا، تمام جذبوں کی کیفیت یہی ہے کہ بیدار ہوا اور کچھ دیر کے بعد مزمحل ہو گیا. لیکن اب اس کمزور سے ڈوبتے ہوئے جذبے، مٹ جانے والے جذبے پر عمارت قائم کی گئی بقائے دین کی. سبحان اللہ. بظاہر کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل کام تھا. ریت کے اوپر بنا ہوا گھروندا ہے اور اس گھرندے کو قیامت تک رہنا ہے. سبحان اللہ. بلکہ ریت میں تو پھر بھی کچھ برداشت کی صلاحیت ہوگی. یوں کہیے پانیوں پر عمارت کی تعمیر کی. یہ لمحاتی کیفیت ہے نا، جذبے کی کیفیت، اور جذبے پہ دین کی بقا کا انحصار. اب اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا دائمی نظام نہ ہوتا جو جذبے کو زندہ رکھ سکے تو دین کا باقی رہنا محال تھا، ناممکن تھا. یہ کمال تھا صرف اس غم میں جس کا نام غم حسین ہے کہ اگر یہ غم حسین باقی رہے گا تو ایسی صورت میں اس کو زوال نہیں آئے گا. 1400 سال گزر گئے، دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ معلوم کتنے حادثات سے گزرنے والی انسانیت اپنے پورے ماضی کو بھلا دیتی ہے، لیکن نہیں بھولتا تو غم کربلا نہیں بھولتا. اس کے ذریعے سے بقا کا راستہ دکھا دیا گیا. تو اب وہ ہستیاں کہ جن کے ذریعے اس جذبے کو قائم رکھنے کی ذمہ داری ہو، یقیناً انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو امانت دار تھی، اور امانت دار تھی تو لائق ستائش ہیں. ان ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے وہ نسلیں پیدا کی کہ جو آج نام محمد و آل محمد کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے گھوم رہے ہیں، جن کے لیے قید و بند کی کوئی صحبت نہیں، زمانے کی کوئی مشکل نہیں. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے عزاداری کے اس چراغ کو روشن رکھا ہے. زمانے کی تمام تر مخالفت، تمام تر قوت کا استعمال صرف اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے، اور وہاں بظاہر کمزور ناتواں قوم جس کے پاس نہ اثاثہ ہے، نہ جس کے پاس تعداد ہے، نہ جس کے پاس اقتدار ہے، اسے اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے. تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جذبے کو زندہ رہنا ضروری. جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ان ماؤں کا وجود ضروری جو اس جذبے کو فروغ دیتی رہے. خوش نصیب ہے وہ قوم، اور اس وقت تک خوش نصیب ہے جب تک لائق بیٹے نہیں، عزادار بیٹے نہیں. یہ دیکھیے کہ وہ مائیں پیدا کرتا رہے کہ جو مائیں لائق بیٹے خلق کر سکیں. اصل کارنامہ ان ماؤں کا ہے. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی ماؤں کی پروڈکشن ہے. یہ ماؤں کے بنائے ہوئے ہیں. آپ کی اچھائیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی شخصیت کے تمام اچھے پہلو یہ سب ماں کے عطا کرتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر ماں کی یہ صورتحال نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ زمانے کا مشکل کشا، دنیا کے ہر مسئلے کو حل کرنے والا، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، ہر حاجت مند کی حاجت کو روا کرنے والا وہ ذات ہو، اور اس ذات کی کیفیت یہ ہو کہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی کسی ایسے خاتون سے شادی ہو جائے کہ جو ایسے بیٹے کو خلق کر سکے، ایسے بیٹے کو جنم دے سکے جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے. علی نے ایک اور علی کی تمنا
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद और उसके बाद सामीन मुहतरम, आज ये अज़ादारी जो बक़ाए दीन का जरिया है, जो मुद्दत क़ुर्बा को कायम रखने का सबब है, उस मुद्दत को जो बक़ाए दीन के लिए लाज़मी मुसर है, उस मुद्दत को बरकरार रखने वाली ये फर्श-ए-अज़ा ये कायम हुई है। इसके क़याम से लेके इसके फ़रोग़ तक, इसके जज्बे गम के बाकी रहने तक तमाम पहलू जो हैं वो अक्सर व बेशतर माँ के अहतियात हैं। कायम हुई थी, ये फर्श-ए-अज़ा बिछी थी, तो इसकी तकलीफ का सबब भी माँ की आरज़ू है। बाबा आप भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, तो मेरे हुसैन की फर्श-ए-अज़ा कौन हुसैन का मातम करे? अब जहाँ जहाँ मातम हो रहा है, ये माँ की तमन्ना का नतीजा है, ये माँ की आरज़ू का नतीजा है। और फिर करबला के जितने भी मराहिल हैं, जरा गौर फरमाइए कि माँ के मुनसब को निकाल दीजिए, करबला अपने सारी गम की कैफियत को फरामोश कर देता है। हर लम्हा माँ के जज्बों का इजहार है। कहीं माँ इस अंदाज में नजर आती है कि मैदान में जाता हुआ छोटा सा बच्चा अगर हुसैन जी कहते बेटा तेरी माँ ने अभी अभी तेरे बाबा का जख्म उठाया है, अभी अभी बेवा हुई है, वो तेरे दुनिया से जा के माँ को राहत दे, तो मुझे माँ ने ही तो सजा के भेजा है। का सबक किसने पढ़ाया है? माँ ने पढ़ाया है। दीन पे जान देने का जज्बा किसने दिया है? माँ ने दिया है। और ये माँ की बुजुर्गानी मोहतरम, और अगर दास्तान अली अकबर में से माँ के जौहर को निकाल दीजिए तो बताइए कि उसके गम की जितनी कसरत है उसको बाकी रहेगी। अरे ये माँ का जज्बा ही था जिसका तज़किरा हमने कूफा से दमिश्क तक के रास्ते में उस मकाम पे सुना कि जब किसी औरत ने जनाब अली अकबर के दमकता हुआ चेहरा देखा था, कहा था खुदावंदा इसकी माँ जिंदा ना हो, इसलिए कि उसी माँ ने इस गम की विरासत शायद 6 महीने का कोई बच्चा पूरे खानदान के मकतूलों में से 6 महीने का बच्चा हो तो उसको गिनती में तो शायद शुमार कर लिया जाता, वरना उसको कोई तज़किरा न होता। आज अली असगर जो करबला का मरकज़ी किरदार बन गया है, तो किस वजह से? एक माँ थी जो मुस्तकिल धूप में बैठी रहती थी। कहा जाता था कि मैदान में पड़ा नहीं देखा, मैंने उसके कटे हुए सर को भी देखा और उसकी अगर वो माना होती जो जन्नत की बातियों को छोड़कर करबला में कभी खाके करबला को हाथों से साफ करती हुई रहती थी, कभी खाने के बाहर बैठती रोती रहती थी, जो कहती रहती थी आए मेरे लाल हुसैन जिसे मेरे को पता किया गया। एक मर्तबा ज़ैनब की मुलाकात हो गई थी मां से। एक वाकया है कि सकीना ऊंट से गिरी थी, ज़ैनब तलाश में गई तो देखा एक मौजूदा की गोद में बैठी हुई, मुखातिब हुई कि बीबी तूने बड़ा करम किया कि 3 बच्ची को गोद में ले लिया, बताओ तब तो इसको लोग तमाचे मारते रहे हैं, बीबी ने चेहरे से थकावट आई, तूने लेकिन दिल को
تسکین نہیں ملی، کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں پہنچی، خود کو پانی کروں گی اما کسی اور سے تو میں نے شکایت نہیں کی، اما زندگی مر گئی، نہ بھائی رہا، نہ بیٹے رہے، نہ بھتیجا رہا۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین اس کی جتنی حاجتیں ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ رب العالمین قوم کے بہت سے بے گناہ بچے اس وقت بے جرم و خطا قید و غم کی صحبتیں جھیل رہے ہیں۔ دنیا ہمارے خون بہانے والوں سے سمجھوتے کی باتیں کر رہی ہے اور ہمارے فطری رد عمل اور جذبات کے اظہار کے نتیجے میں کچھ نوجوانوں کے اس وقت کے فطری تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں قید و بند کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان سب کی رہائی اور ان میں قوت برداشت پیدا کرنے کی دعا فرمائیے۔ خدا ان کی محنتوں کو قبول بھی کرے، ان کو ہمت و استقلال بھی عطا کرے، اور یا اللہ ان کو اس مصیبت سے جلد از جلد نجات دے۔ ہمیں نہ زمانے سے کوئی امید ہے، نہ ایک زمانہ سے کوئی امید ہے، نہ کسی اقتدار سے، نہ اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ ان سے کسی اجر و انعام کے متمنی ہیں۔ جو کچھ ملے در محمد و آل محمد سے ملے، خیر ملی ہے تو انہی کے نام پہ ملے، رہائی ملے تو انہی کی ادا سے ملے۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، بالخصوص مجلس کا سبب جو خاتون ہیں محترمہ سیدہ توقیر بانو صاحبہ، پروردگار عالم ان کو درجات عالیہ بلند فرما، ان کو کنیزان جناب سیدہ محشور فرما۔ ایک عزادار بھی تھی اپنی زندگی کے دوران، انہوں نے خود بھی عزاداری کے لیے بہت کچھ کیا اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے کے اوپر ڈالنے کا بنیادی سبب بنی۔ پروردگارہ عزادار مائیں تیری طرف سے بے پناہ جو ثواب کی حقدار ہیں، تو یقیناً اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور انہیں انعام و اکرام سے سنوارے گا۔ ان کے اوپر سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ جس چراغ کو وہ جلا کے گئی ہیں، روشن کر کے گئی ہیں، اس کی روشنی ان کے اولاد اور اولاد در اولاد کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب العالمین مرحومہ کو جوار خاتون جنت میں جگہ عطا فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے لیے بھی اور محترمہ توقیر